नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़ऊना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु अल्लाहुम्मा अजअलनी वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा अजअलनी वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बुल आलमीन। पारा नंबर 17 है और सूरह अल अंबिया जो कुरान मजीद की 21वीं सूरत है। सूरतुल अंबिया मक्की है और इसमें 112 आयात और 7 रुकू हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला बहुत ही रहम करने वाला है। लोगों के लिए उनका हिसाब करीब आ गया हालांकि वो गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। बात अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि वक्त हिसाब, तो इससे मुराद असल में क़यामत है जो हर घड़ी ज़ाहिर करीब से करीब तर ही हो रही है और हर वो चीज़ जो आने वाली है करीब ही है। और देखा जाए तो हर इंसान की मौत बजाय खुद इसके यानी एक क़यामत है ना। और ये भी देखा जाए कि जितने ज़माने अगर गुजर चुके हैं तो उतने हम करीब हो गए, यानी क्योंकि जितना ज़माना गुजर चुका है ना बाकी रह जाने वाला ज़माना इससे कम है ना अब, तो यानी क़यामत की तरफ बढ़ रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। 14 सदियाँ गुजर गईं। आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके रब की जनाब से जो भी नया जिक्र उनके पास आता है वो उसे सुनते वक्त खेल रहे होते हैं। उनके दिल गाफिल हैं और जिन्होंने जुल्म किया उन्होंने आपस में चुपके चुपके मशवरा किया कि ये शख्स तुम्हारे ही जैसा आदमी है, क्या फिर आप देखती आंखों इसके जादू में आ रहे हैं। रसूल ने कहा कि मेरा रब आसमान में और ज़मीन में हर बात को जानता है और वो सब की सुनने वाला सब को जानने वाला है। बल्कि वो कहते हैं कि वो परागंदा ख्वाब है, बल्कि वो इसने घर रखा है, बल्कि वो शायर है। चुनाचा इसे हमारे पास कोई मौज़ा लाना चाहिए जैसा कि पहले रसूलों को भेजा गया था। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एतराज़ात करते थे मुशरिकीन मक्का कि ये कुरान जो है नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर रखा है, ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर भी कहते थे नाउज़ुबिल्लाह, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाना भी कहते थे। आयत नंबर 6 है सूरह अल अंबिया की। इनसे पहले कोई बस्ती ईमान नहीं लाई जिसे हमने हलाक किया, तो क्या ये लोग ईमान लाएंगे? और आपसे पहले भी हमने इंसानों ही को रसूल बनाकर भेजा था, हम उनकी तरफ वही करते थे। चुनाचा अहले इल्म से पूछ लो अगर तुम जानते हो। और हमने उनके जिस्म ऐसे नहीं बनाए थे कि वो खाना पीना खाते हों, ना ही वो हमेशा रहने वाले थे कि वो खाना खाते थे ज़ाहिर फिर मौत से हम करार होकर इस दुनिया से रुखसत भी हो जाते थे। तो ये अंबिया की बशरियत की यानी दलील है जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे वजाहत फरमाई। फिर हमने उनसे सच्चा वादा फिर हमने उनसे वादा सच्चा कर दिया, फिर वो इनको और जिसको हमने चाहा हमने नजात दिलाई और हद से गुजर जाने वालों को हमने हलाक कर दिया। और हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाज़िल की है जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या फिर तुम समझते नहीं हो। तो इसमें अल्लाह ताला ने पहली एक कौमों का तो जिक्र किया, इंसानों का ही जिक्र है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, कि इसमें तो तुम्हारा ही जिक्र है। और कितनी ही ज़ालिम बस्तियाँ थी जिन्हें हमने तहस नहस कर दिया और इनके बाद हमने दूसरी कौमें पैदा की। और फिर जब उन्होंने हमारा अज़ाब महसूस किया तब तब वहाँ से वो भागते थे। भागो मत, वापस जाओ उस ऐश के सामान की तरह जो तुम्हें दिया गया था और अपने घरों में, ताकि तुमसे पूछा जाए। उन्होंने कहा कि हाय हमारी कमबख्ती, यकीनन हम ही जालिम थे। फिर उनकी यही पुकार है, यहाँ तक कि हमने उन्हें कटी हुई खेती बना दिया और वो बुझे पड़े थे। और हमने आसमान को और ज़मीन को और इन दोनों के दरमियान को खेल में ही पैदा नहीं किया। अगर हम इरादा करते कि कोई खेल बनाए तो हम इसे अपने ही पास से बनाते, अगर हम करने ही वाले होते। बल्कि हम हक को बातिल पर दे मारते हैं, फिर वो इसका सर फोड़ देता है। चुनाचा अचानक वो मिटने वाला होता है और जो तुम बयान करते हो इसकी वजह से तुम्हारे लिए तबाही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खाना काबा, आपको पता है, मक्का फतह किया था, तो काबा में चारों तरफ कितने बुत थे, 360 बुत पड़े हुए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में यानी दस्ते मुबारक में छड़ी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको गिराते जाते थे और पढ़ते जाते थे कि हक आ गया और बातिल मिट गया। और आसमानों और ज़मीन में जो भी है उसी का है, और जो उसके पास है वो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते और ना ही वो उकताते हैं। वो रात और दिन तस्बीह करते हैं, वो थकते नहीं। क्या उन्होंने ज़मीन से माबूद बना रखे जो किसी को ज़िंदा करते हैं? अगर इन दोनों में अल्लाह ताला के सिवा और भी माबूद होते
تو ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا۔ عرش کا مالک اللہ تعالیٰ پاک ہے، اسے جو وہ بیان کرتے ہیں اور وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اسے سوال نہیں کیا جائے گا، ان سے ہی سوال کیے جائیں گے۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ آپ کہہ دیں اپنی دلیل لاؤ۔ یہ ان لوگوں کا ذکر بھی ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور مجھ سے پہلوں کا بھی ذکر ہے، بلکہ ان میں سے اکثر حق نہیں جانتے، چنانچہ وہ منہ ہی موڑنے والے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہم اس کی طرف وہی کرتے رہے کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے معزز بندے ہیں، وہ اس سے بڑھ کر بات نہیں کرتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی نوری مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جس چیز کا حکم دیتے ہیں بس وہ اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ وہ اسے جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کریں گے مگر اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو کہتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں معبود ہوں، تو اسی کو ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ ظالموں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں جو انکار کرتے ہیں۔ کیا بھلا انہوں نے غور نہیں کیا کہ یقیناً آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو جدا جدا کیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ اس سے مراد اگر دیکھا جائے نا، اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ پانی جو ہے زندگی کی بنیاد ہے۔ اس سے مراد اگر دیکھا جائے نا تو 12 چشموں کا پانی بھی ہے، تو اس سے بھی تو اگر ثابت ہوتا ہے نا کہ ہر ذی روح کو حیات جو ملتی ہے۔ اور اگر مراد اس میں دیکھا جائے نطفہ ہے تو ظاہر ہے اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے کہ ہر زندہ چیز کے وجود کے باعث وہ قطرہ آب ہے جو نر کے سلب سے نکلتا ہے، مادہ کے رحم میں جا کر قرار پاتا ہے۔ تو ایک انسان کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ بھی پانی میں ہی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے، اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ راستہ معلوم کریں۔ تو جو پہاڑ ہے نا، پہاڑ یہ زمین میں میہوں کا کام دیتے ہیں تاکہ زمین ڈگمگا نہ جائے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ وہی ہے جس نے رات کو، دن کو، اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک مدار میں گردش کرتے ہیں۔ کہ سورج، چاند اور ستارے اپنے اپنے مدار میں تیرتے ہیں، یعنی رواں دواں ہے، گردش کر رہے ہیں۔ نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ابدی زندگی نہیں دی، کیا پھر اگر آپ وفات پا جائیں تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ کفار مکہ جو تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ ایک دن اسے مر ہی جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت تو ہر انسان کو ہی آنی ہے، اور اسے تو کسی کو مفر ہے ہی نہیں، تو اس اصول سے بھی یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مستثنیٰ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی تو انسان ہی ہے، اور ہم نے کسی انسان کے لیے کبھی بھی دوام کی اور ہمیشگی کی زندگی اس کو نہیں دی۔ لیکن کیا یہ بات کہنے والے خود نہیں مریں گے؟ یعنی جو اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، تو کیا یہ نہیں مریں گے؟ تو اس بات کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی، اللہم آئینا علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور ہم تمہیں اچھی اور بری حالت میں آزماتے ہیں، اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو موت، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہوگا، اور کہ دیکھیں انسان نے دنیا سے کتنا، یعنی سڈن کتنا اچانک چلے جانا ہے، اور تھوڑی سی زندگی کے لیے انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں کبھی نہیں سوتا جہاں جا کے کبھی واپس ہی نہیں آنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فکر بھی عطا فرمائے کہ لوٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ لوٹنے کا شعور عطا فرما دے، کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو ہر جاندار کو، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ کو مذاق ہی میں پکڑتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی رحمان کے ذکر سے انکار کرنے والے ہیں۔ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، پھر تم جلدی طلب نہ کرو۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم واقعی سچے ہو، کاش جن لوگوں نے انکار کیا وہ جان پائیں جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ اچانک ان پر آ جائے گا، چنانچہ وہ انہیں بدحواس کر دے گی، پھر وہ اسے دفع نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا انہیں اسی نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی جس عذاب کے بارے میں ان کو انبیاء بتایا کرتے تھے اسی عذاب کا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا وہی عذاب جب ان کے اوپر آ جاتا تھا پھر وہی عذاب ان کو گھیر لیتا تھا۔
تو پچھلے ہم انبیاء کی جو اقوام ہیں ان کے واقعات اور حالات پڑھ رہے ہیں اور آگے بھی چلتے ہی چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 42 ہے سورہ الانبیاء کی، آپ کہہ دیں کہ کون ہے جو رات کو اور دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کی نصیحت ہی سے منہ موڑنے والے ہیں، یا ہمارے سوا ان کے معبود ہیں جو انہیں بچا سکتے ہیں، وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہم سے ہی وہ محفوظ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیسے توحید شرک کی نفی کرتے ہیں اور توحید کی دعوت دیتے ہیں، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو سامان حیات دیا یہاں تک کہ ان کی عمریں لمبی ہو گئی، کیا پھر وہ دیکھتے نہیں کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے آ رہے ہیں، پھر کیا یہ غالب آنے والے ہیں؟ یعنی دیکھیں نا کہ اسلام جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ، اور کفر جو ہے وہ سمٹتا چلا جا رہا ہے۔ اسی بات کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ آپ کہہ دیں میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار نہیں سنتے جب کبھی انہیں خبردار کیا جاتا ہے، اور اگر آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو وہ ضرور کہنے لگے ہائے ہماری کمزوری، یقیناً ہم ہی ظالم ہیں، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی رائی کے دانے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو پرہیزگاروں کے لیے فرقان اور ذکر اور نور عطا فرمایا، اور وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور وہی قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں، یہ بڑا بابرکت ذکر ہے، یعنی قرآن مجید، ہم نے اسے نازل کیا ہے، پھر بھی کیا تم اس کے منکر ہو؟ آیت نمبر 51 ہے سورہ الانبیاء، اور ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی ہدایت عطا کی تھی اور ہم ہی اسے جاننے والے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ سے اپنی قوم سے کہا یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کے تم مجاور بن بیٹھے ہو، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرنے والا پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے پاس واقعی حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بلکہ تمہارا رب ہی وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے اور جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی قسم میں تمہارے بتوں کے لیے اس کے بعد ضرور ایک تدبیر کروں گا کہ تم پیٹ پھیر کر جانے والے ہوں گے۔ اور پھر اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے تاکہ وہ اسی کی جانب رجوع کریں۔ انہوں نے کہا کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا اسے سب کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہی دے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ ان کے بڑے نے ایسا کیا ہے، اگر وہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھو۔ چنانچہ وہ اپنے دل کے جانب مائل ہوئے اور انہوں نے کہا یقیناً تم ہی ظالم ہو۔ پھر انہوں نے اپنے سروں کو جھکایا کہ تمہیں معلوم ہی ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا پھر تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں نقصان دے سکتے ہیں؟ افسوس ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا، کل یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یہ دعا ہے تو یہ کرنی چاہیے جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہے نا، اور دعائے شفا بھی ہے، یہ اس دعا کو کرنا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اور انہوں نے اس آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے اسے سازش کا ارادہ کیا، چنانچہ ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بنا دیا، اور ہم نے اسے اور لوط کو اس زمین کی طرح نجات دلائی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور مزید یعقوب بھی، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی تھی، اور وہ تمام ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے اس بستی سے اسے نجات دلائی جو بدکاریاں کرتی تھی، یقیناً وہ فاسقین کی بہت بری قوم تھی۔ اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ نیکوکار تھا۔ اور نوح کو یاد کیجیے جبکہ اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بہت سے بڑے غم سے نجات لی، اور ہم نے اس کی قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اس کی مدد کی، یقیناً وہ بہت ہی برے لوگ تھے، چنانچہ ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان جب وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چر گئی تھی، اور ہم ہی ان کے فیصلے کے گواہ تھے، چنانچہ ہم نے سلیمان کو اس کی سمجھ دے دی، اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کیا تھا، وہ تسبیح کرتے تھے اور ہم کرنے ہی والے ہیں، اور ہم نے اس کو تمہارے لیے لباس کی صنعت سکھائی
تاکہ تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھے، پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو ان معجزات کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے۔ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ الانبیاء جو قرآن مجید کی 21ویں سورت ہے اور پارہ نمبر 17، اور شیاطین میں تھے جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگران ہیں۔ اور ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یہ دعا ہے نا، ربی انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین، اس کو دعائے شفا بھی کہتے ہیں، اور یہ بیمار کو پڑھنی چاہیے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، پھر اسے جو تکلیف تھی اسے دور کر دیا، اور ہم نے اس کے اہل و عیال اسے دیے اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی، اپنی رحمت کے طور پر اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں، بڑا دلچسپ ایک بات ہے کہ ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے تو سونے کی ٹڈیاں ان پر یعنی گنی شروع ہو گئی، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے نا سونے کی ٹڈیاں اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب یہ کیا، یعنی کہ یہ اس وقت تم ٹڈیاں کیا اکٹھی کر رہے ہو؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے رب کی طرف سے میری یعنی کہ ایک نعمتیں ہیں، تو میں رب کی اس نعمتوں سے بے نیاز پھر کیسے ہو سکتا ہوں، یعنی کہ میں پھر کیوں نہ ان کو نہ سمیٹ لوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انبیاء کا یعنی کہ ایک محبت بڑا تعلق بھی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اسکن کی اتنی سویر قسم کی ڈیزیز میں مبتلا کر دیا تھا کہ تقریباً 18 سال ہی بیمار رہے تھے، اور یہ کہ دیکھیں ساری جلد میں ہی کیڑے پڑ گئے تھے، اور اتنے شدید بیمار تھے۔ اس کے اوپر بھی یعنی زبان کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ان کے صبر کے نتیجے میں، ان کی اتنے ذکر اذکار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر شفا بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں لے لی تھیں، گھر بار، ان کی اولاد، مال متاع، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس لوٹا بھی دیا تھا ان کے صبر کے نتیجے میں۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو، یہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ صالحین میں سے تھے۔ اور مچھلی والے کو جب وہ ناراض ہو کر چلا گیا، چنانچہ اس نے سمجھا کہ ہم پر قابو نہ پا سکیں گے، سو اس نے اندھیروں میں پکارا، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اچھا، حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے نا، جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، کہ اب جو بھی مسلمان یعنی اس دعا سے کوئی بھی دعا کرے گا نا تو اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ دعا جو ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو دعا کا ترجمہ ہے نا کہ اور ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، اور ہم نے اسے غم سے نجات دلائی، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور آپ بہترین وارث ہیں، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ سے نوازا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا، یقیناً وہ نیک کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، چنانچہ ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا، یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے اپنا دین آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سب ہی ہمارے پاس واپس لوٹنے والے ہیں۔ پھر جو شخص نیکی کا کوئی عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور یقیناً ہم ہی اسے لکھنے والے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو، ان کے لیے حرام ہے، یقیناً وہ واپس نہیں آئیں گے، حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاجوج اور ماجوج کے خروج کے بعد بھی جو بیت اللہ کا جو حج اور عمرہ ہے نا وہ کیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کو ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی گرا دے گا، یعنی کعبہ اٹھا لیا جائے گا یا پھر گرا دیا جائے گا، اور دونوں طرح سے روایات ملتی ہیں، اور اس کے بعد حج اور عمرہ جو ہے نا پھر ادا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھ سمیت ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے، عمرے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ سچا وعدہ قریب آ جائے گا، اچانک ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے انکار کیا تھا، ہائے ہماری قبر ہستی، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے، بلا شبہ تم اور وہ جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کرتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہے، تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو۔ استغفر اللہ، اگر واقعی یہ معبود ہوتے
تو اس میں وہ وارد نہ ہوتے، اور سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس میں ان کی پھڑکار ہوگی اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ جن کے لیے ہماری جناب سے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا، وہ یقیناً اس جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے۔ وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنی من پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے جیسے طور مار میں کاغذ لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم کرنے ہی والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا کہ تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ کیے حشر کیے جاؤ گے، یعنی جمع کیے جاؤ گے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، کہ جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے، یعنی یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم کرنے ہی والے ہیں۔ اور زبور میں ہم نے اس نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ یقیناً زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ یقیناً عبادت گزاروں کے لیے اس میں ایک مفید پیغام ہے، اور ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً مجھے وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ پھر بھی اگر وہ منہ موڑے تو آپ فرمائیں میں تمہارا برابر اطلاع کر رہا ہوں۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑے تو آپ فرمائیں میں تمہیں برابر اطلاع کر چکا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم بلند آواز سے باتیں کرتے ہو، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ شاید وہ تاخیر تمہارا امتحان ہے یا ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ پیغمبر نے کہا، اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے، جس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ سورہ الحج مدنی ہے اور اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈر جاؤ، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا تھا، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، اور آپ لوگوں کو مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بلا کسی سند کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ان آیات میں دیکھا جائے نا کہ جس میں دیکھیں نا زلزلے کا ذکر ہے کہ جس کے نتائج دوسری آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ جس کا مطلب ہے کہ لوگوں پر یعنی سخت خوف ہوگا، دہشت و گھبراہٹ کا خوف ہوگا، اور یہ قیامت سے قبل ہی ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی دنیا بھی فنا ہو جائے گی، یا یہ کہ قیامت کے بعد اس وقت ہوگا، یعنی جب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ بہت سے مفسرین پہلی رائے کے قائل ہیں، یعنی کہ جبکہ بعض مفسرین دوسری رائے کے بھی، اور اس کی تائید میں بعض حدیث بھی ہیں کہ مثلاً دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دے گا کہ وہ اپنی ذریت میں سے یعنی کہ 1000 میں سے 999 لوگ جہنم کے لیے نکال دیں۔ تو یہ بات سن کر یعنی حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور لوگ جو ہوں گے وہ مدہوش سے نظر آنے لگیں گے، حالانکہ وہ ظاہر مدہوش نہیں ہوں گے، صرف عذاب کی شدت ہوگی۔ اچھا، یہ بات جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو ان پر یعنی کہ یہ بڑی گراں گزری، اور ان کے چہرے جو تھے وہ بڑے متغیر یعنی پریشان ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر پھر فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، کہ یہ جو 999 ہے نا، یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے، اور تم میں سے صرف ایک ہوگا، یعنی تمہاری تعداد لوگوں میں اس طرح ہوگی جیسے کہ سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں نا کالے بال، یا کالے رنگ کے بیل کے اوپر پہلو میں سفید بال ہو۔ اور مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی یا تہائی یا پھر نصف ہوگے۔ پھر یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ خوش بھی ہو، پھر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ تو سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ دیکھا جائے تو ایک قیامت کا جو منظر ہے، جو اس کا خوف کی گھبراہٹ ہے، اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ جس میں ایک حاملہ جو ہے اپنا یعنی کہ دودھ پلانے والی بھی، اور ایک حاملہ جو ہے اس کا جو کیا حال ہوگا، اس کی ایک منظر کسی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ حاملہ جو ہے اپنا حمل ڈال دے گی، اور جو دیکھیں دودھ پلانے والی عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ اپنے بچے سے ہی غافل ہو جائے گی، حالانکہ آپ دیکھیں کہ کبھی ماں اپنے بچے سے کبھی غافل نہیں ہوگی، یعنی کتنا وہ سخت وقت ہوگا۔ آیت نمبر 33 میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ الحج کی آیت نمبر 3 ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بلا کسی سند کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور اکثر کے شیطان کی پیروی کرتے ہیں،
اس کے لیے لکھ دیا گیا کہ جو بھی اسے دوست بنائے گا یقیناً وہ شیطان اسے گمراہ کر دے گا اور اس کو جہنم کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگو، اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک میں ہو تو یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، شکل والی بھی اور بغیر شکل والی بھی، تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کو وفات دے دی جاتی ہے، تم ہی میں سے کوئی ایسا ہے جسے بدترین عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ جانے کے بعد بھی وہ کچھ نہ جانے، اور آپ زمین کو خشک دیکھتے ہیں، چنانچہ جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھر آتی ہے اور وہ ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگا دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، بلا شبہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور یقیناً وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ ان لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتا ہے، تکبر سے اپنی کروٹ موڑنے والا بن کر، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم قیامت کے دن اسے جلانے کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اسے فائدہ پہنچتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی یہی بہت کھلا نقصان ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، یہی انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ کیسا برا ہے مولا اور کیسا برا ہے رفیق جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے یقیناً وہی کرتا ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا تو اسے ایک رسی آسمان تک دراز کرنی چاہیے، پھر اسے کاٹ دینا چاہیے، پھر اسے دیکھنا چاہیے کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو لے جائے گی۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح ہدایت کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو لوگ یہودی بن گئے اور صابی اور نصارہ اور مجوسی اور جنہوں نے شرک کیا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو سجدہ آ گیا یہاں پہ، قرآن مجید کا چھٹا سجدہ ہے، تو سجدہ بھی ساتھ ساتھ میں ضرور کیا کریں۔ حضرت ایک روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا حضرت ابو ذر غفاری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ابو ذر تم جاتے ہو کہاں چلا جاتا ہے، کیا آپ کو پتہ ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے چلا جاتا ہے، وہاں سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے، اسے اجازت دے دی جاتی ہے، اور وہ دن قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا، تو اسے پھر کہا جائے گا تو جدھر سے آیا ادھر ہی لوٹ جا، اور اس دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، اور پھر جب یہ نشانی ہوگی تو اس دن پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 19 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، چنانچہ جنہوں نے انکار کیا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ کھولتے ہوئے پانی کا جہاں پہ ذکر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی یعنی گرم پانی ڈالا جائے گا جو سرایہ کرے گا یہاں تک کہ دوزخی کے پیٹ میں پہنچ جائے گا، جو کچھ اس کے پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ دے گا، پھر یہ پانی سرایہ کرتا ہوا دونوں قدموں سے باہر آئے گا، اور وہ گرم اتنا ہوگا کہ اسے پہلی حالت میں لوٹا دیا جائے گا، اور اس طرح سے عذاب مسلسل رہے گا دوزخیوں کا۔ استغفر اللہ۔ دوزخی کے لیے جو پانی ہوگا وہ گرم کھولتا ہوا پانی، اور اس کے کپڑوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ کے کپڑے۔ استغفر اللہ۔ اللہم جینا من النار، اللہم جینا من النار، اللہم جینا من النار۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے وہ سب پگھلا دیا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کی کھالیں بھی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں، جب کبھی وہ گھبراہٹ کی وجہ سے جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اس میں دھکیل دیے جائیں گے کہ تم جلانے کا عذاب ہی چکھو۔ برا بن اعظم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ پھر اس پر اندھا اور گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا،
इसके पास एक भारी गुर्ज होगा, यानी एक हथौड़ा होता है, जिसे यानी वो गुर्ज को अगर वो फरिश्ता पहाड़ के ऊपर मारे तो पहाड़ इस तरह से हो जाए, यानी मट्टी मट्टी होकर रेजा रेजा हो जाए, यानी इतनी ज़ोर से चोट वो मारता है। वो चोट जो है जब वो उस कब्र में मौजूद इंसान के ऊपर लगाएगा, उस ज़रब को आप देखें कि वो इंसान का क्या हाल होगा कि उस गुर्ज को जब वो एक फरिश्ता जो है, जब हदीस में आता है कि जब वो पहाड़ पे मारेगा वो गुर्ज, तो पहाड़ क्या होगा, रेजा रेजा हो जाएगा, मट्टी मट्टी हो जाएगा। तो उसकी चोट इतनी सख्त है कि इंसानों के अलावा देखिए कि जब वो चोट मारेगा उस दोज़खी के उस कब्र में उस इंसान के ऊपर जिसके ऊपर कब्र का अजाब होगा, तो उस इंसान का क्या हाल होगा। वो इंसान जब उसकी आवाज़, उसकी चीखो पुकार, जब उसको चोट वो फरिश्ता मारेगा उस गुर्ज के साथ, कहते हैं कि हदीस में आता है कि मशरिक़ और मगरिब के दरमियान जितनी मालूकात है ना, यानी जिन और इंसानों के अलावा, सबको वो आवाज़ सुनाई देती है। अस्तगफिरुल्लाह। ये अज़ाब कब्र की हदीस है, जिसको बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। यकीनन जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेकियां की हैं, उन्हें अल्लाह ताला जन्नतों में दाखिल करेगा, जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं। वहाँ इन्हें सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और इसमें इनका लिबास रेशमी होगा। कब्र का उसके अज़ाब का जिक्र आया, दोज़ख का जिक्र आया, साथ ही जन्नत का जिक्र आ गया। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन। आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इन्हें पाकीज़ा बात कलमा की हदायत बख्शी गई और इन्हें काबिल तारीफ़ अल्लाह ताला का रास्ता दिखाया गया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जैसे सांस बेकसद यानी बिला इरादा और बिला तकलीफ़ आता जाता है ना, इसी तरह जन्नतियों को तस्बीह और हम्द का अल्लाह ताला इल्हाम करेंगे। यानी कि जैसे सांस बेरोक टोक आता जाता है ना, इसी तरह से वो सुबह और शाम हर वक्त जो जन्नती होंगे अल्लाह ताला की हम्द और सना बयान करते रहेंगे, ऐसे जैसे कि उनके अंदर इल्हाम हो गई है, जैसे सांस इल्हाम हुआ हुआ है। आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया और जो अल्लाह ताला के रास्ते से और मस्जिद हराम से रोकते हैं, जिसे हमने तमाम लोगों के लिए बनाया है, जिसमें मकामी बशिंदे और बैरूनी मुसाफिर बराबर हैं, और जो शख्स कजनवी से इसमें जुल्म करने का इरादा करेगा, हम उसे दर्दनाक अजाब का मज़ा सिखाएंगे। और जब हमने इब्राहिम के लिए बैतुल्लाह की जगह मुकर्रर की कि मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाए और मेरे घर को तबाह करने वालों, क़याम करने वालों और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखें, और लोगों में हज का ऐलान कर दें, वो आपके पास पैदल और हर ऊँट पर सवार होकर आएंगे, और वो ऊँट दूर दराज रास्तों से आएंगे ताकि वो अपने मुनाफे के लिए हाजिर हो। चंद मालूम दिनों में चौपाई मवेशी पर अल्लाह ताला का नाम जिक्र करें जो उसने उन्हें अता फरमाया, फिर उनमें से खुद भी खाओ और मुसीबत ज़दा ज़रूरतमंद को भी खिलाओ। फिर वो अपना मैल कुचैल ख़त्म कर दें और अपनी नज़रें पूरी कर दें और इस कदीम घर का तवाफ़ करें। ऐसे ही है, और जो अल्लाह ताला के हुर्मतों का एहतराम करेगा तो वो उसके रब के नज़दीक खुद ही उसके लिए बेहतर है। और मवेशी जानवर तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं सिवाय इनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जा चुके हैं। फिर तुम बुतों की बंदगी से इज्तनाब करो और झूठी बात से परहेज़ करो, अल्लाह ताला के लिए यकसू होते हुए इसके साथ इतना करते हुए। और जो अल्लाह ताला के साथ शिरक करता है गोया वो आसमान से गिर गया, फिर परिंदे उसे उचक कर ले जाएंगे या उसे किसी दूर दराज जगह में फेंक देंगे। ऐसे ही है, और जो अल्लाह ताला के शायर का एहतराम करता है तो यकीनन ये दिलों के तकवा से है। तुम्हारे लिए इन जानवरों में एक मुकर्रर वक़्त तक फ़वाइद है, फिर इनकी कुर्बान गाह कदीम घर के पास है, और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी को मुकर्रर किया ताकि वो इन मवेशी चौपाइयों पर अल्लाह ताला का नाम जिक्र करें जो उसने उन्हें अता कर रखे हैं। सो तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तुम इसी के फरमाबरदार हो, और आप आजिज़ी इख्तियार करने वालों को खुशखबरी दे दें जिनका हाल यह है कि जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं, और जो मुसीबत उन पर आती है इस पर सब्र करने वाले होते हैं और नमाज कायम करने वाले हैं, और जो कुछ हमने उन्हें अता किया है उसमें से हर्ष करते हैं। और हमने कुर्बानी के ऊँटों को तुम्हारे लिए शायर अल्लाह में शामिल किया है, इसमें तुम्हारे लिए बहुत भलाई है। फिर इन्हें सब बसा खड़ा करके इन पर अल्लाह ताला का नाम जिक्र करो, फिर जब इनके पहलू गिर पड़े तो इनमें से खुद भी खाओ और कनात पसंद हाजतमंदों को भी खिलाओ। इस तरह जानवरों को हमने तुम्हारे लिए मुसहर कर दिया है ताकि तुम शुक्र अदा करते रहो। अल्लाह ताला को ना तो इनका गोश्त पहुँचता है और ना ही इनका खून, बल्कि अल्लाह ताला को सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुँचता है। इस तरह उसने तुम्हारे लिए इनको मुसहर किया है ताकि तुम अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो कि इसने तुम्हें हदायत दी है और आप नेकोकारों को खुशखबरी दे दें। अल्लाह ताला फरमाया ना कि अल्लाह ताला को तकवा पहुँचता है तुम्हारा, तो हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को और तुम्हारे अमवाल को नहीं देखता, हाँ अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे अमाल को देखता है। आयत नंबर 38 है,
سورہ الحج کی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرتا ہے جو ایمان لائے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام خیانت کاروں ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 39 ہے سورہ حج کے حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں بھی اجازت دے دی گئی جن سے جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، جنہیں اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا ہے صرف اسی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور کلیسائیں اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے سب ڈھائی دیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور بڑا زبردست ہے۔ یہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار ادا کریں تو نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے، اور سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور ثمود جھٹلائے جا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ پھر کافروں کو میں نے ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں آ پکڑا، پھر کیسی تھی میری سزا۔ پھر کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، چنانچہ وہ اپنی چھتوں پر گر پڑی ہیں، اور کتنی ہی آباد کنویں نکارا پڑے ہیں، اور بہت سے بلند محل ویران پڑے ہیں۔ کیا پھر انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ ان کے ایسے دل ہوں جن سے وہ سمجھے؟ کیا پھر انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ ان کے ایسے دل ہوں جن سے وہ سمجھے، اور ایسے کان ہوں جن سے وہ سنے؟ قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن وہ دل ہی اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے نا اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دل کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن جب انسان گناہ کرے اس کے بعد توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ دل کو بھی سیاہ کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یہ لوگ آپ سے عذاب مانگنے میں جلدی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ یقیناً آپ کے رب کے ہاں کا ایک دن اس کے 1000 سال کے مانند ہے جسے تم شمار کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں جنہیں میں نے ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، پھر میں نے انہیں آ پکڑا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آپ کہہ رہے اے لوگوں، یقیناً میں تمہیں کھلا خبردار کرنے والا ہوں کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے بڑی مغفرت اور عمدہ رزق ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخی ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس نے تمنا کی تو شیطان نے ان کی تمنا میں حلل ڈال دی کہ جو کچھ بھی شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، پھر وہ اپنی آیات پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے، تاکہ جو شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور یقیناً ظالم انتہائی مخالفت میں ہے، اور تاکہ جن کو علم دیا گیا ہے جان سکے کہ آپ کے رب کی جانب سے یقیناً یہ حق ہے، پھر وہ اس پر ایمان لے آئے، پھر ان کے دل اس کے لیے جھک جائے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ ہمیشہ اسے شک ہی میں پڑے رہیں گے حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر کسی منحوس دن کا عذاب آ جائے۔ اس دن بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی پھر انہیں قتل کر دیا گیا یا وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں لازماً اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں لازماً ایسی جگہ میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے علم والا بڑی بردباری والا ہے۔ یہی ہے، اور جو کوئی بدلہ لے جیسا کہ اس کے ساتھ کیا گیا تھا پھر بھی اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا معاف کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا سب کو دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، یقیناً وہ سب باطل ہیں جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بلند تر بہت بڑا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا پھر زمین سرسبز ہو گئی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ باریک بین باخبر ہے، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بڑا بے نیاز ہے نہایت قابل تعریف ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو زمین میں ہے، اور کشتی کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی شفقت کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ یقیناً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے،
جسے وہ بجا لانے والے ہیں، پھر وہ آپ سے ہرگز اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں گے اور آپ اپنے رب کی طرف ہی دعوت دیں، یقیناً آپ صحیح ہدایت پر ہیں۔ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے؟ یقیناً یہ سب ایک کھلی ایک کتاب میں ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے کوئی اتاری ہی نہیں ہے، اور جن کے بارے میں انہیں کوئی علم بھی نہیں ہے، اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ اور جب انہیں ہماری واضح آیات سنائی جاتی ہے تو آپ انکار کرنے والوں کے چہرے پر ہی برے اثرات دیکھتے ہیں، وہ قریب ہی ہوتے ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کیا پھر میں تمہیں اس سے بری چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ان سے وعدہ کر رکھا ہے جنہوں نے کفر کیا، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، چنانچہ اسے غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو یقیناً وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائے، اور اگر مکھی اسے کچھ چھین لے تو اسے وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طلب کرنے والا عابد بھی کمزور، اور جسے طلب کیا گیا ہے معبود بھی کمزور۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، بڑا زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغامبر منتخب فرماتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا، سب کو دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ اسی نے تمہیں چنا ہے، اس نے دین میں تم پر تنگی نہیں رکھی، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ پھر نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو تھام لو، وہی تمہارا کارساز ہے۔ کیا ہی اچھا وہ کارساز ہے اور کیا ہی خوب وہ مددگار ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اس رب کا شکر ہے جس کی توفیق سے نیکیاں اپنی تکمیل تک پہنچ جاتی ہیں۔ یا ارحم الراحمین، تجھ سے صدا ہے پاک پروردگار، جو کچھ ہم نے اس قرآن میں پڑھا ہے الہی تو اس کا بہترین فہم بھی عطا فرما، اور اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہماری آنکھ کا نور بنا دے، ہم ہماری قبر کی وحشتوں میں اس کو ہمارا ساتھی بنا، اور حشر کے میدان میں اس کو ہمارا شفیع بنا۔ یا ارحم الراحمین، تو اس کتاب کو ہماری زندگی کی کتاب بنا، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو اس سے مزین فرما۔ آمین ثم آمین۔